Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to lecture number 20. And before we start off with lecture number 20, you remember we talked about in the last lecture on personality and lifestyle. So we'll continue with this. And if you could recall in the previous lecture, I promised you that I would show you some samples of companies who discuss who have kind of brought up personalities. So as an example, I have quoted two personality statements of two brands. So here is a look to show you an example, right? So we'll continue we'll continue off with personality and lifestyles. Have a look and enjoy. ओके, कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल वर्थ. ठीक है ना, आपकी पर्सनालिटी बिल्डअप करने में पर्सनल वर्थ यानी कि आपकी अहमियत, आपकी वक़्त, ठीक है ना, आप कौन हैं, ये बहुत मायने रखती है. इसमें अमारत भी है. अमारत से मुराद कौन अमीर और गरीब वाला चक्कर, कितने पैसे हैं आपके पास, ज़मीनें जायदाद कितने. आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिएगा, वहाँ पे आप दोस्त लोग कभी ना कभी ये जिक्र ज़रूर आता है, भाई मेरी इतने मुरब्बे ज़मीन है, या मेरे इतना मरला ज़मीन है, हमारी उतनी एकड़ वहाँ पे रखी हुई है, अराजी अराजी एग्रीकल्चरल हम काम करते हैं, हमारे यहाँ मकान है, वहाँ मकान है. लो, बातचीत में आता है ना, ये सब जो चीज़ें हैं, ये क्यों लोग डिस्कस करते हैं. सारी बात है, आपसे राय तो नहीं मालूम कर रहे, या आपको कोई 1 बीघा ज़मीन तो नहीं दे रहे कोई तोहफे में, मगर वो लोगों को बताने के लिए कि हम कौन हैं. और कभी कभी इसमें सच्चाई भी होती है, ज़्यादातर होती होगी ऑब्वियसली, और कभी कभी थोड़ा बहुत 19-20 जो है ना, आप समझिए ऊपर नीचे भी होता है. इसकी एक बहुत इसकी ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये ह्यूमन नेचर है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता है, कोई एक मखसूस इलाके में नहीं होता, दुनिया भर में ऐसे ही होता है. ठीक है, जिसे हम कहते हैं डींगे मारना, एक टिपिकल एक क्लोकियल वर्ड है. मगर इसकी वजह यह है कि आप पर्सनैलिटी आप डेवलप करते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए. जो आप बनना चाहते हैं उसको भी आप शामिल कर लेते हैं. जो आप हैं, आप किन चीज़ों से हैं, आपकी एक्चुअल वर्थ, आपके बैंक स्टेटमेंट, पैसे वगैरह, घर, प्रॉपर्टी, ये भी मैटर करती है, क्योंकि ये आपको एक सोशल स्टैंडिंग देती है. सोशल स्टैंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पर्सनल वर्थ में. आपकी एजुकेशन, आपका तालीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और ठीक है, दुनिया के झमेले एक तरफ, काम का चक्कर एक तरफ, मगर हम पढ़ते क्यों हैं. अगर हम वैसे देखें ना इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, पढ़ने से मुराद ये, तो आप दिन रात आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, नावल पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें, मगर किसी का ख़त पढ़ लेते होंगे, कोई चोरी चारी मज़ामीन पढ़ लेते होंगे. कहने का मकसद ये है, डिग्री वाला पढ़ना जो होता है, वो आप क्यों पढ़ते हैं. डिग्री वाला पढ़ना आप इसलिए पढ़ते हैं कि आपने अपनी बाकी ज़िंदगी में इसमें बेहतरी लानी है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में. ठीक है ना, ये जो डिग्रीज़ हैं, चाहे बैचलर्स की हों, चाहे मास्टर्स की हों, चाहे डॉक्टरेट हो, चाहे मेडिसिन हो, टेक्निकल डिग्रीज़ हों, यानी कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग और कोई जो नेचुरल साइंसेस रिलेटेड डिग्री होती हैं, सोशल साइंसेस होती हैं, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बेहतरी लाने के लिए होती हैं. इनका पर्पस ये होता है कि वंस यू एंटर द प्रैक्टिकल लाइफ इन टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट, या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और शाम को आप कोई क्लासेस ले रहे हो, या आप डिस्टेंस लर्निंग पे आप ले रहे हो वर्चुअल बेसिस पे, तो इसका मतलब ये कि जब डिग्री ऐड होगी तो आप अपने HR डिपार्टमेंट को देंगे, या आप किसी और जगह पे अप्लाई करेंगे विद मास्टर्स, विद के ये बैचलर्स जो भी आपने अटेन किए, कि ये मेरे करियर को एडवांस करेगी. करियर को एडवांस करने का मकसद ये होता है कि आपकी माली हालात भी बेहतर हों और आपकी सोशल स्टैंडिंग भी अपग्रेडेड हो. ठीक है ना, तो ये सब क्यों हम इस तगोदौ में, और पूरी ज़िंदगी जो है ना हम इसी में निकाल देते हैं इस दुनिया में, कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो. आपके ज़िंदगी के जो हैं पहले 20-25 साल पढ़ो 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 में लग जाते हैं, और उसके बाद वाले साल जो होते हैं वो सारे नौकरी में लग जाते हैं, घरदारी में लग जाते हैं, काम में लग जाते हैं. और ये सब क्यों हम कर रहे होते हैं, ये अपनी पर्सनल वर्थ को बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं. ठीक है ना, तो
ویسے بہت سارے لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے, لوگ اپنے گھر میں لائبریریز مینٹین کرتے ہیں, اور آپس کی بات ہے جو بات اصل کتاب کھول کے پڑھنے میں نا تو وہ ای ریڈنگ میں بالکل نہیں. جس طرح آج کل آپ لوگ انٹرنیٹ پہ فری پی ڈی ایفس ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں یا کتابیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, وہ مزہ بالکل, یعنی کہ رتی جو کاغذ کو ہاتھ سے ہٹانے کا, کھولنے کا, کتاب پڑھنے کا, ترک لگانے کا, یعنی کہ بک مارک لگانے کا ہے نا, ہاں مطلب آئی ہوپ کہ اٹ ڈز ناٹ بیکم این ایکسٹنکٹ تھنگ. مگر کتاب پڑھنے میں جو مزہ ہے نا, اور اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی کتاب پڑھیں, چاہے وہ دینی ہو, سائنس فکشن ہو, کسی کی سوانح ہو, یا شاعری ہو, کوئی ناول ہو, امیزنگ ورک. یعنی کہ اگر آپ پڑھنے کا آپ کو شغف ہو جائے تو آپ کی نالج ویسی بڑھتی ہے, کیونکہ آپ کا ٹی وی شی وی تو جو اسپیشلی جو ہمارے پاس اللہ بھلا کرے جو نیوز میڈیا ہے, یہ ابھی انفنسی اسٹیج پہ, تو جس طرح ہوتا ہے نا کہ بچہ لڑکپن میں جب ضد پکڑ لے تو ضدی ہو جاتا ہے, تو ابھی ہمارا میڈیا کو رولز کو فالو کرنا آتا نہیں ہے, تو وہ بے تکی خبریں لگا رہتے ہوتے ہیں. ابھی میں کچھ دن پہلے کی بات ہے, ایک انڈین فلم کا, وہ اکثر و بیشتر آپ نے بھی دیکھا ہوگا, تو انڈین فلم کا کہ جی بالی ووڈ میں یہ ہو رہا ہے, پہلے دن اس نے اتنے لے لیے. بھائی مجھے میری زندگی میں کیا فرق پڑ رہا ہے اس سے, اور آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ ان کے گانے, ان کے تہذیب, ان کے ڈرامے بھی ہمارے پاس لگتے ہیں, جو وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں, وہ تلک لگا رہے ہوتے ہیں. اس سے میری زندگی میں کیا فرق پڑ رہا ہے, اور میں کیوں دیکھنا چاہوں گی, اور ہم میں سے کیوں دیکھنا چاہیں گے جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ ٹی آر پی ریٹنگ زیادہ ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. یہ سب غلط ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, تو پھر پروف کے ساتھ کہیں. اور یہی ہم یہ بھی کرتے ہیں نا. دیکھیے, ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ریفرنسز ضرور دیتے ہیں. ریفرنسز کیوں دیتے ہیں؟ کیوں آپ کو میری بات پہ شاید یقین نہ ہو, میں جب کہتی ہوں کہ یہ سٹیٹس بتاتے ہیں, تو سٹیٹس بتاتے ہیں, تو کہاں ہیں وہ سٹیٹس, کس نے دیے وہ سٹیٹس, ٹھیک ہے, تو دیٹ از ویری ریلیونٹ. تو آپ کسی اور ملک کا کلچر پروموٹ کر کے یہ کہیں کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, جی نہیں, کل کو اسکرٹ پہن کے سب بچیاں پھر رہی ہوں تو آپ کہیں کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. او بھائی, کچھ عقل بھی ہونی چاہیے نا. تو میڈیا ہمارا, اس لیے میں میڈیا کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ ہماری عوام بہت باشعور ہے اس معاملے میں. یہ غلط ہے ان کے اوپر الزام تراشی ہوگی اور ان کو انڈرمائن کرنا ہوگا کنزیومرز کو, کہ وہ یہ کہیں کہ وہ ان کی ڈیمانڈ ہے اس لیے میڈیا تو ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں سنتا. تو یہ میڈیا کی ہٹ دھرمی ہے. تو اللہ کرے ان کو کوئی نیک ہدایت مل جائے, کیونکہ دنیا بھر میں, چاہے وہ امریکہ ہو, یورپ ہو, وہاں کے تمام نیوز میڈیا چینلز جو ہیں وہ آزاد ہونے کے باوجود بھی آزاد نہیں ہے ان ٹرمز آف پالیسیز. پالیسی میٹرز, پالیسی گائیڈ لائنز حکومت دیتی ہے, اور اس کو اگر وہ نہ فالو کریں آف دا ایئر ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ غنڈہ گردی کر کے وہ بھی نہیں کر سکتے, کیا کہتے ہیں, جلوس جلسے ہنگامہ توڑ پھوڑ بھی نہیں کر سکتے نا. تو وہ ان کے ڈائنامکس سے علیحدہ ہے, ہمارے ڈائنامکس سے علیحدہ ہے. خیر, کمپوننٹس آف پرسنل ورتھ میں ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنل ورتھ بہت میٹر کرتی ہے. اس میں کیا کیا ہے؟ انکم, یعنی کہ آپ کتنا کما رہے ہیں, کتنا کمائیں گے. ویلتھ, آپ کی جیسے ہم نے کہا کہ پراپرٹی وغیرہ اور یہ بینک سٹیٹمنٹس. بوروئنگ پاور, اس کے بیسس پہ آپ کتنا کسی سے لے سکتے ہیں. بعض لوگ کروڑ لیتے ہیں, بعض لوگ 1000 لیتے ہیں, بعض لوگ 100 روپے لیتے ہیں, 100 میں لیتے ہیں. یعنی کہ آپ کی پرسنل ورتھ کیا میٹر کرتی ہے, آپ کتنا دے سکتے ہیں واپس, ٹھیک ہے نا. تو یہ کمپوننٹس ہیں پرسنل ورتھ کے, اور اس میں یہ چیزیں جو ہیں کہ بہت مٹیریلسٹک چیزیں لگتی ہیں, جو کہ ہیں, بٹ دے آر پارٹ آف our لائف اسٹائل, دے آر پارٹ آف our lives, we cannot get rid of them unfortunately, ٹھیک ہے نا. تو دنیا کے کچھ رولز ہیں, کچھ اصول ہیں, سوسائٹل اصول ہیں, غلط صحیح, مگر یہ آپ کو سوشل سٹینڈنگ دیتی ہے جو آپ کی پرسنل ورتھ ہے. اب ہم پرسنالٹی ایز این ڈیفینیشن آپ نے پیچھے بھی دیکھا تھا, اور ابھی بھی ان ڈیٹیل اگر آپ دیکھیے, ریفرز ٹو اے پرسنز یونیک سائیکولوجیکل میک اپ اینڈ ہاؤ it consistently influences the way a person responds to his or her environment. اور یہ پرسنالٹی آپ کے ایموشنل بلڈ اپ پہ ہوتی ہے,
اور ہر انسان دیکھیں پرسنالٹی ڈوئل نہیں ہوتی یا ملٹیپل نہیں ہوتی، پھر وہ تو ایک سائیکولوجیکل کیس ہو جاتا ہے نا. پرسنالٹی بندے کی ایک ہی ہوتی ہے. اٹ از ڈریون بائی ڈفرینٹ موڈس، ٹھیک ہے. اور وہ موڈس تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو یکساں ہی دیے ہوئے ہیں. کچھ کو زیادہ ہیں، کوئی زیادہ یوز کرتا ہے ایک ٹائپ کے موڈس کو، کوئی کم کرتا ہے. کوئی سدا دیکھیں ایک پرسنالٹی ہوتی ہے کسی کی، وہ ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں. یہ ایسا کر رہا ہے، اس کی یہ وجہ ہوگی، اس نے ایسا کیا تو یہ ہوگا، یہ میچ تو ہم ہار جائیں گے، ہمارے تو بالرز ہی ایسے ہیں. ہمیشہ نیگیٹو تھنکنگ ان کی لوگوں کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا خاموش ہوتے ہیں نا، اور ذرا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، وہ ذرا انٹروورٹ ہوتے ہیں، مگر ان میں بھی خوشی کے بھی ہیں، اینگر بھی ہے، مگر وہ دے نو ہاؤ ٹو کنٹرول دا ایموشنس، مگر وہ ذرا آہستہ ماحول کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی خوشی، غم، غصہ سب کا اظہار وہ کھلے بندوں کر دیتے ہیں، اور بعد میں شاید وہ ریٹروسپیکٹ میں سوچیں تو وہ اس کے لحاظ سے پھر وہ کہتے ہیں شاید مجھے یہ کہنا چاہیے تھا، شاید مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ برا مان گیا، یہ برا مان گیا. اب یہ ایک تو ہمارا کلچرل ریفرنس بھی ہے اس کے اندر، ہمارا ہائی کانٹیکس کلچر ہے، ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ہماری کو سوسائٹل ویلیوز ہیں. ویسے تو ہر ملک میں، ہر نیشن، ہر کلچر میں سوسائٹل ویلیوز ہوتی ہیں جو فالو کرتی ہیں. کلچر کن ویلیوز پہ بیس کرتا ہے؟ ایک ریلیجن، چاہے وہ ملک کمیونسٹ یا ایتھسٹ ہی کیوں نہ ہو، تو ایتھسٹ ویلیوز کو فالو کر رہا ہے. کوئی اگر ملک کرسچن ریلیجن کو فالو کر رہا ہے، جہاں پہ جس طرح اٹلی ہے، ویسٹ ہے آپ کا، اٹلی کا میں نے اسی نام لیا کیونکہ وہاں پہ پوپ رہتے ہیں نا، پیپل سٹیٹ بھی ہے اٹلی کے اندر، تو ویٹیکن جسے کہتے ہیں. تو آپ وٹ ایور ریلیجن دیٹ یو فالو، جس طرح میں آپ کو بتاؤں کرسچینٹی ویسٹ میں بہت عام ہے، اور مگر اس میں بھی فرقہ بندی ہے جس کو وہ ہائی لائٹ آف کورس نہیں کرتے، مگر جو لوگ پڑھے ہوئے جو جانتے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں رومن کیتھولسزم بھی ہے، پروٹیسٹنٹس بھی ہیں، اور پھر امریکہ میں آپ چلے جائیں تو اس میں تو حد سے زیادہ فرقہ بندی ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کے یہاں وائلنس ویسے ہی ہوتا ہے، اس لیے فرقہ بندی پہ وائلنس وہ نہیں کرتے، ورنہ تو ہر دن ان کے یہاں اللہ معاف کرے، اللہ بچائے برے وقت سے، قتل و غارت گیری چل رہی ہوتی ہے اور تھوک کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے. اچھا، اور پھر اگر آپ چلیں جائیں نا یہ گریس میں اور اس کے ارد گرد کے جو ایریاز ہیں، یورپ میں گریس ہے نا، میڈیٹرینین کنٹری ہے. گریس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں، گریس اور ٹرکی میں بالکل ایسی آج بھی وہ کہتے ہیں ایک پنجابی کا محاورہ ہے، اٹ کتے دا ویر، مطلب یہ جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے نا جذبات اور خیالات، وہ چھوڑ دیں جیو کی امن کی آشا اور میڈیا آپ کا کیا کہتا ہے، مگر عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ وہ جس طرح ایک ہے نا نیک ٹو نیک ایک فیلنگز ہیں، بیکاز اٹ ہیز بیک گراؤنڈ ان ہسٹری، ہاں ہندوستان ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان. اسی طرح گریس اور ٹرکی کے درمیان بھی یہی سچویشن ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ٹرکس جب آٹومن امپائر تھی، خلافت عثمانیہ جب تھی، تو وہ اس کا سینٹر جو تھا وہ ٹرکی میں تھا نا، ہیڈ کوارٹرز جو تھے، اور ٹرکی نے ان کے بہت بڑے ایک نیول کمانڈر تھے، بربس یا سم تھنگ ایسی کچھ نام ہے ان کا، اور اس کے تحت کافی گوروں کو جو ہے نا خلافت عثمانیہ نے ان کی فورسز کو پیچھے کیا، ریپیل کیا، قبضے کیے ان کے لینڈز کو، اپنی امپائر گرو کی خلافت عثمانیہ میں. اور گریس کیونکہ نیبرنگ ہے ان کا، جس بیچ میں سمندر پڑتا ہے، اور گریس کو بھی اسی طرح انہوں نے کنورٹ کیا، کنورٹ سے مراد قبضہ کیا. بڑی فائٹیں شائٹیں ہوئی. جو آپ سائپرس نام سنتے ہیں نا ایک آئی لینڈ کا، وہ چھوٹا سا آئی لینڈ ہے گریس اور ٹرکی کے درمیان، اور اٹس ڈیوائیڈڈ، ایک پورشن مطلب ڈیوائیڈڈ ان اے سینس یہ ہے کہ وہ اون نہیں کرتے. سائپرس ایز اے زون اپنا ہی ہے، اس کا مطلب انڈیپینڈنٹ ہے، مگر ایک انفلوئنسڈ بائی ٹرکس یعنی کہ وہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں، اور ایک انفلوئنسڈ بائی گریکس یعنی کہ وہاں پہ کرسچینٹی زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور نیکوسیا کیپٹل ہے جو کرسچن رن سائپرس ہے، ٹھیک ہے. اور ایز یوزول وہاں پہ ان کے پاس فنڈ زیادہ ہیں تو وہ زیادہ پراسپرس ہے سائڈ سائپرس کا. جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ بیچارے بس پراسپرس اتنے نہیں ہیں جتنے وہ دوسرا سائڈ ہے. ہاں، اور گریک بولنے والے جو سائپرس جو کرسچینٹی والا ہے وہ گریک بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو یہ
سائپرس جو مسلمانوں والا ہے وہ ٹرکش بولتے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہی تھی کرسچینٹی کے اندر کتنے فرقے ہیں نا. فار ایگزامپل گریس میں گریک آرتھوڈاکس ہے, ان کا یہ بڑا وہ ٹپیکل قسم کا, اور یہ بہت زیادہ نہیں مگر بہت پاپولر قسم کا نا ان کا یہ فقہ ہے ود ان کرسچینٹی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کلچر دو چیزوں سے بلڈ ہوتا ہے, ان کی ویلیو سسٹم کہاں سے آتا ہے. ایک روٹ ہے ریلیجن کا, کہ جو ریلیجن ایسپیکٹس ہیں, جو پریویلنگ ریلیجن ہے, ڈومیننٹ ریلیجن ہے, اس کے اندر جو آپ جو احکامات ہیں, احادیث ہیں, جیسے ہمارے حوالے سے مسلمانوں کے, اور آیات, قرآنی آیات ہیں, ان کے حوالے سے جو روشنی ضابطہ حیات کے لیے دیا گیا ہے وہ اس کو جو ہے اپنایا جاتا ہے. سملرلی دوسرا روٹ کلچر کا کہاں سے آتا ہے, ریجنل پریکٹسز پہ. ٹھیک ہے, تو وہ ریجنل پریکٹسز آ جاتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ریلیجن اور ریجن دونوں ہی کلچر کا حصہ ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ جی ڈھول کی مہندی شہندی نہیں کرنی چاہیے, ہندوؤں کی رسومات ہیں. نہیں, یہ غلط ہے, ہندوؤں کی رسومات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کیا ہے. اس سے پہلے, یہ مغلوں کی میں بات کر رہی ہوں, اس سے پہلے بھی پاکٹس میں آپ کو کئی مسلمان انویڈرز ملے جنہوں نے اپنی آکوپنسی کی. ٹھیک ہے, تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہندوؤں کی رسومات ہیں, نہیں بھائی, آپ اتنے تنگ نظریہ, تنگ دل نہ بنیے. کوئی مطلب وہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر آپ خوشی کی تہوار میں شریک ہو رہے ہیں, خوشیاں بڑھا رہے ہیں. خوشیاں پھیلانے سے, خوشیاں بانٹنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہمارا نہ مذہب تنگ نظر ہے اور نہ یہ کہہ دینا کہ اسلام میں یہ نہیں ہے, اسلام میں وہ نہیں. تو اسلام میں تو اس بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے, تو یہ کیونکہ ٹاپک نہیں ہے. میں آپ کو صرف بات بتا رہی ہوں کہ لوگ اکثر و بیشتر جب بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہے نا کہ آپ اپنی پرسنالٹی سے ریئیکٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ کے ڈفرینٹ فیسٹس کو. تو یہ علم کا ہونا, سوشل سٹینڈنگ کا ہونا, یہ تمام چیزیں جو ہیں میٹر کرتی ہیں. اور علم ایک آپ کے ذہن کے بند سیلز کو بھی کھولتا ہے, اور دوسرا سمجھنے کی طاقت بھی آپ کو دیتا ہے, اور آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو پرسنالٹی کے حوالے سے ایک نقطہ تھا. پھر موسٹ ناؤ اگری that both personality and situational factors play a role in determining people's behavior, جو ہم نے ابھی بات کی. Personality is usually involved along with a person's choices of leisure activities, یعنی کہ سکون, جو کہتے ہیں نا کام کرنے کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ نے جب اپنے سی وی یا ریزیومے بناتے ہیں, اس میں ایک چیز لکھا ہوتا ہے انٹرسٹ اینڈ ہابیز. اب انٹرسٹ اینڈ ہابیز کا کمپنی لے کے کیا کرے, مگر وہ انٹرسٹ اینڈ ہابیز gives them an insight about who you are. ٹھیک ہے نا جی, کہ آپ میوزک سنتے ہیں, اوکے گڈ, آپ کتابیں پڑھتے ہیں, گڈ, آپ ٹریول کرتے ہیں, گڈ ہے جی. یہ تمام چیزیں کیوں معنی رکھتی ہیں کہ وہ کمپنی, وہ پوزیشن میں آپ کس طرح فٹ ان ہوں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لیجر ایکٹیویٹیز کا مطلب یہ جو کام سے ہٹ کے ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ شوق میں کوکنگ کرتے ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے, انہوں نے اپنا کچن بھی بڑا فٹ فاٹ بنایا ہوا ہے, اور ان کی شوق ہے برتن اکٹھے کرنا, چیزیں اکٹھے کرنا, ریسیپیز لکھنا, نئی نئی چیزیں بنانا, چاہے بندہ ہو کہ بندی ہو. مطلب میں آپ کی وہ اس سے ان کو سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ سٹریس ختم ہو جاتی ہے, ان کی لیجر ایکٹیویٹی. بہت سارے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں ویکینڈ پہ چلو بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ فلم دکھانے یا کوئی پکنک منانے چلے جائیں, یہ لیجر ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے تو پھر وہ دوسرے ملکوں کی سیروں پہ ہی جاتے ہیں, یہ ان کی لیجر ایکٹیویٹی ہے. پھر یا وہ کوئی کسی کلب کو جوائن کیا ہوتا ہے, ہر ویکینڈ پہ وہ وہاں جاتے ہیں, شام کو وہاں پہ گزار کے برج کھیلتے ہیں, یہ ان کی لیجر ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بہت سارے لوگ ہیں جو سیمولیشن گیمز کھیلتے ہیں, یہ لیجر ایکٹیویٹی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو نیٹ ورک گیمز کھیلتے ہیں, یہ ان کی لیجر ایکٹیویٹی ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو کرافٹ ورک کرتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے سیکوینس وغیرہ, سلائی کڑھائی کرنا یا کوئی کرافٹ بنانا, یہ ان کی لیجر ایکٹیویٹی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لیجر ایکٹیویٹیز کی ڈفرینٹ, بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس لائبریری ہے ویڈیو اور میوزک کی,
یہ ان کی لیجر ایکٹیویٹی کے ٹو کلیکٹ. تو یہ ہابیز سے لیجر ایکٹیویٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں, اور عمر کے جس حصے میں آپ جاتے رہتے ہیں, سوشل سٹینڈنگ آپ کی جیسے بڑھتے جاتی ہے, آپ ترقی کرتے جاتے ہیں, آپ کی انکم بڑھتی جاتی ہے, آپ کی لیجر ایکٹیویٹیز میں وسعت آ جاتی ہے. مطلب آپ ہو سکتا ہے جو بچپن میں کام کر رہے ہو ایز اے لیجر ایکٹیویٹی, آپ جوانی میں کر رہے ہو, وہ آج سے 10-15 سال بعد آپ کی لیجر ایکٹیویٹی چینج ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نالج گین ہوتی ہے, آپ کی سوشل سٹینڈنگ بڑھتی ہے, آپ کی انکم بڑھتی ہے, اور آپ اس لحاظ سے اس سوشل سٹینڈنگ کے مطابق جو پرویلنٹ چیز ہے وہ آپ لیجر ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو a person's choices of leisure activities, political outlook, آپ کیسے سمجھتے ہیں ایک پارٹی کے موقف کو, دوسرے پارٹی کے موقف کو, ایک لیڈر کو دوسرے لیڈر سے. تو یہ پولیٹیکل آؤٹ لک کیا ہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے, انٹرنیشنلی پولیٹیکل سین کیا ہے, ورلڈ گلوبلی پولیٹیکل سین کیا ہے. ایستھیٹک ٹیسٹ یہ بہت معنی رکھتا ہے, اور پاکستان میں کوئی بھی سوشل گروپ سے کوئی بندہ ہو یا بندی ہو, ماشاءاللہ اس کے ایستھیٹک ویلیوز بہت ہائی ہیں. آن اے جنرل پرپز کہہ رہی ہوں, آف کورس ایکسیپشن ٹو دی رولز تو ہوتے ہی ہیں جن کو کلر میچنگ نہیں آتی ہے, کلر بلائنڈ ہوتے ہیں, یا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹیبل کرسی کہاں پہ کمرے میں رکھی ہوئی ہے. مگر کچھ اس سے زیادہ لوگ, ہمارے پہ زیادہ تر لوگوں کو ان تمام چیزوں کا بہت خیال ہے. لائٹنگ کیسی ہونی چاہیے کمرے میں, افیکٹ کیا آتی ہے. تو ایستھیٹک ویلیوز جو ہیں, ایستھیٹک ٹیسٹ جو ہیں بڑے اسٹرانگ ہیں پاکستانی کنزیومرس میں. اور ادر انڈیویجول فیکٹرز ٹو سیگمنٹ کسٹمرز ان ٹرمز آف لائف سٹائلز. اور کل ہم نے سیگمنٹیشن لائف سٹائلز کے بارے میں کافی ماڈلز پڑھے تھے, AIOD فریم ورک سے لے کے, پرزم سے لے کے, رسک سے لے کے, ویلز 2 سے لے کے, مطلب 2-3 اور بھی ہم نے کل پچھلے لیکچر میں اس کو چیک آؤٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب ہم آتے ہیں کہ ڈفرینٹ تھیوریز جو ہیں اس ریگارڈ میں, سائیکالوجسٹ, کنزیومر بیہیویئرسٹ, مارکیٹرز, وہ کیا کہتے ہیں. تو 16 فیکٹرز اور پرسنالٹی سورس ٹریٹس آئیڈینٹیفائڈ بائی کٹیل, وہ کیا کہتے ہیں, یہ انہوں نے اپوزٹس بتائے ہوئے ہیں کہ پرسنالٹی ٹریٹس کیا کیا ہیں. ہاں, تو وہ یہ آف کورس یہ ہیومن پرسنالٹی سے ہم ریلیٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہیومن پرسنالٹی ٹریٹس ہی کو آپ منسوب کرتے ہیں برانڈ پرسنالٹی سے. تو یہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دوں گی ہیومن پرسنالٹی ٹریٹس کا جو کٹیل نے کہا ہوا ہے, اور وہ کیا ہے. ریزرو, ڈیٹیچڈ, کریٹیکل, الوف, اسٹیف ورسز آؤٹ گوئنگ, وارم ہارٹیڈ, ایزی گوئنگ, پارٹیسپیٹنگ. پھر ہے ڈل, لو انٹیلیجنس, جس کو ہم ٹیوب لائٹ بھی کہتے ہیں نا, ٹیوب لائٹ ہے, اس کو بعد میں سمجھ میں آتی ہے, جوک بھی بعد میں سمجھ میں آتا ہے. تو ڈل, لو انٹیلیجنس کو اگر ہم دیکھیں تو ورسز برائٹ, ہائی انٹیلیجنس. affected by feeling, emotionally less stable, easily upset, changeable, versus emotionally stable, mature, faces reality, or calm. Humble, mild, easily led, docile, accommodating, versus assertive, aggressive, competitive, stubborn. Sober, taciturn, serious, versus happy-go-lucky, gay, enthusiastic. Expedient, disregards rules, versus conscientious, persistent, moralistic, or staid. Shy, timid, threat sensitive, versus venturesome, uninhibited, socially bold. Tough-minded, self-reliant, realistic, versus tender-minded, sensitive, clinging, overprotected. Trusting, accepting conditions, versus suspicious, hard to fool. Practical, down-to-earth concerns, versus imaginative, bohemian, absent-minded. Forthright, unpretentious, genuine, but socially clumsy, versus astute, polished, socially aware. Self-assured, placid, secure, complacent, serene, versus apprehensive, self-reproaching, insecure, worrying, troubled. Conservative, respecting traditional ideas, conservatism of temperament, versus experimenting, liberal, free-thinking, radicalism. Group dependent, a joiner and sound follower, versus self-sufficient, resourceful, prefers own decisions. Undisciplined, self-conflict, lax, follows own urges, careless of social values or rules, norms, جو societal practices ہوتی ہیں, versus controlled, exacting, willpower, socially precise, compulsive, following, self-image. Relaxed, tranquil, torpid, unfrustrated, composed, versus tense, frustrated, driven, overwrought. یہ
آپ کو ڈارک سائڈ اور برائٹ سائڈ دونوں دکھائی ہوئی ہیں. کٹیل نے ایک سائیکالوجسٹ ہیں, تھیورسٹ ہیں, اور انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ ہیومن نیچر, ہیومن پرسنالٹی کے کتنے فیسٹس ہیں, ڈریون بائی ایموشنس. ٹھیک ہے نا. پھر ہم آتے ہیں ایک اور پرسنالٹی ٹریٹس کی جو ٹیڈ ایڈورڈس نے اس کو میجر کیا, اور یہ اب آپ دیکھیے گا, یہ انہوں نے اگین سائیکالوجسٹ ہیں, کنزیومر بیہیویئرسٹ ہیں, انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ہیومن ٹریٹس کیا ہیں پرسنالٹی وائز. اچیومنٹ ہے, ڈیفرنس ہے, آرڈر ہے, ایگزیبیشن ہے, اٹانومی ہے, افیلیشن ہے, انٹرسیپشن ہے, سکرنس ہے. سکرنس کہتے ہیں ٹو بی ہیلپڈ بائی ادرس, seek encouragement, have others feel sorry when sick, and have others be sympathetic about personal problems. Dominance ہے, basement ہے, basement کہتے ہیں to feel guilty when wrong, accept blame. ٹھیک ہے نا. nurturance ہے, change ہے, endurance ہے, اس کے بعد aggressivism ہے. تو یہ تمام وہ پارٹس ہیں جو ایڈورڈس نے سجیسٹ کیے ہیں پرسنالٹی کے حوالے سے. اب ہم آتے ہیں لائف سٹائل پہ کہ who we are and what we do. تو لائف سٹائل refers to a pattern of consumption reflecting a person's choice of how he or she spends time and money. ٹھیک ہے. لائف سٹائل refers to a pattern of consumption. ہم کیسے پیسے اپنے خرچتے ہیں, کن چیزوں پہ خرچتے ہیں, کب خرچتے ہیں مہینے میں, whatever the time is. So this is lifestyle. It represents how a person allocates income, جو میں نے کہا کہ کن چیزوں پہ خرچتے ہیں, to different products, services, and to specific alternatives within these categories. A lifestyle marketing perspective میں recognizes that people sort themselves into groups on the basis of things they like to do, how they like to spend their leisure time, and how they choose to spend their disposable income. یعنی کہ جو بجٹڈ کے علاوہ باہر بچ جاتی ہے. لائف سٹائل ڈیمینشنز, میں اس پہ آنے سے پہلے لائف سٹائل ڈیمینشنز, یہ ہم کہتے ہیں نا, آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ڈسپوزیبل انکم بجٹڈ سے کے علاوہ جو بچ جاتی ہے, جو فالتو منی, ان سینس کہ آپ نے ساری یوٹیلیٹی خرچے ورچے نکال لیے ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس جو پیسے بچے ہیں وہ ڈسپوزیبل انکم کہتے ہیں. یعنی کہ وہ کسی ایلوکیشن پہ ہیڈ پہ نہیں جا رہی ہوتی, آپ اس کو جیسے مرضی چاہے خرچ کریں. تو آپ کے ذہن میں, اگر سب کے ذہن میں نہیں تو آپ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ضرور آیا ہوگا کہ جی آج کل کے حالات میں کیسے ڈسپوزیبل انکم ہوگی, کہاں پیسے ہی نہیں بچتے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری جو تنخواہ آتی ہے وہ لگی بندی ہوتی ہے اور وہ ساری کی ساری خرچ ہو جاتی ہے بہت سارے کاموں میں. مگر اس کے علاوہ اللہ نے بہت سارے لوگوں کو دیے ہوئے وسائل بھی ہے کہ وہ مسائل کا حل آسانی سے اپنے پیسوں سے, وسائل سے ڈھونڈ لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں یہ کہوں یہ آرگیومنٹ بہت ویک ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں رہتے تو ہم کس پہ خرچ کریں. آپ اگر ایسے ہمارے پاس ملک میں حالات ہوتے تو آج تمام شاپنگ سٹورز بند ہو چکے ہوتے, تمام شاپنگ مالز 3 بجے ہی بند ہو جاتے کیونکہ گاہک ہی نہیں آ رہا. مگر آپ کبھی اپنے ارد گرد محلے کے بازار سے لے کے بڑے مین بازاروں میں جائیے, ہر روز کی میں بات کر رہی ہوں کہ جمعہ ہفتہ اتوار کی نہیں بات کری, یہ کھانے کے ریسٹورنٹس میں جائیے کسی بھی ایریے کے, کوئی پوش ریسٹورنٹ کی میں نہیں بات کر رہی, میں عام ویسے بات کر رہی ہوں. حتیٰ کہ سموسے والے, اور اب یہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو سوپ والے, ان کے کھوکوں پہ چلے جائیں, آپ کو ہر روز رش نظر آئے گا. ہر روز آپ کی شاپنگ مالز جو ہیں 10 بجے تک بند ہوتے ہیں, کہیں جگہ 11 بجے بند ہوتے ہیں, 8 بجے کوئی دکان بند نہیں ہوتی, چاہے لوڈ شیڈنگ ہو نہ لوڈ شیڈنگ ہو. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں جو ہم کہتے ہیں نا بہت کروڑوں اربوں خربوں میں کھیلنے والے, کروڑوں میں کھیلنے والے جو لوگ ہیں وہ شاید 1% سے بھی کم ہیں پاکستان میں. باقی سارے 99-98% لوگ جو ہیں وہ لاکھوں میں ہوں گے, لاکھوں میں کھیلتے ہوں گے. کچھ وہ بھی کتنے لوگ ہیں جو لاکھوں میں ان کی بزنس چلتی ہے, وہ ہمارے پاس 10% ہیں. ٹھیک ہے, جن کے پاس ہمیشہ لاکھوں کروڑوں والے اکاؤنٹس پڑے ہوتے ہیں. تو آپ باہی دیکھ لیں, باہیوں کے پاس پیسے آتے ہی جاتے ہیں, ایسے سائیکل چل رہی ہوتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم, جیسے میں نے کہا, ہم سنیکل نیشن ہیں, ہم کنزیومرز جو وہ بھی سنیکل ہیں. یعنی کہ ہم کوئی چیز اچھائی دیکھ نہیں سکتے انلیس کہ ہم خود کچھ نہ کر رہے ہوں, تو ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا ہے.
ورنہ ہم کسی اور کی تعریف نہیں دے سکتے. ہم اپنے ملک میں بھی برائیاں ہی ڈھونڈتے ہیں. یہی آپ کا میڈیا بھی آپ کو دکھاتا ہے, برائیاں ہی دکھاتا ہے. کیوں؟ میڈیا آپ کی ریفلیکشن تھوڑی سی ہے نا, تو وہ بھی وہ چاہتا ہے, ایک تو آپ کی ہمت اور حوصلے کو بھی غرق اور وہ کر دیتا ہے کہ پاکستان ہی ایسا وہ واحد ملک ہے جہاں مہنگائی بھی ہے, یہ بھی ہے, اور کمر توڑ دی ہے. مگر میرے بھائی لوگ, اگر ایسی حالات ہیں تو بازاروں میں, کھانے پینے کے ریسٹورانٹوں میں کوئی کمی نہیں. مہینے کا شروع ہو, مہینے کا آخر ہو, مہینے کا درمیان ہو, ویک ڈے ہو یا ویکینڈ ہو, کوئی کمی نہیں ہے. تو وہ پیسہ کہاں سے؟ کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے نا. وہ چاہے وہ سائیکل ہو, جو بھی ہو, دینے کے قابل تو آپ ہیں نا واپس, اگر آپ نے کسی سے لیا بھی ہے تو ہم اتنے بدحال بھی نہیں ہیں, نہ معاشی نہ ویسے. ہم اللہ کے فضل سے, اللہ کا بڑا کرم ہے, جیسے بھی ہیں ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ اچھائی کی طرف جائیں گے. تو ڈسپوزیبل انکم ہم سب کے پاس ہوتی ہے, چاہے ہم مانگ کے لے رہے ہوتے ہیں, دے دیں گے, مگر خرچ ہم کسی چیز پہ کر رہے ہیں جو ایلوکیٹڈ نہیں ہے. چاہے بچوں کو باہر لے کے جانا ہو, ٹافیاں کھلانی ہو, آئس کریم کھلانی ہو, جو ایلوکیشن میں نہیں ہے آپ کے پاس, وہ ڈسپوزیبل انکم چلی گئی. ٹھیک ہے, تو بہت سارے لوگ ڈسپوزیبل انکم کو کسی اور چیز پہ لگاتے ہیں. کوئی چھٹی پلان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ادھر جائیں گے, کہیں کوئی چیزیں لینی ہوتی ہیں تو اس کے لیے بجٹ پلان کرتے ہیں, مطلب اس کے لیے پیسے رکھتے ہیں ڈسپوزیبل انکم کو. ٹھیک ہے جی. پھر ہم آتے ہیں لائف سٹائلز ڈیمینشنز پہ. یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی اے آئی او فریم ورک کے تحت دیکھا تھا. اے آئی او ڈی کہتے ہیں اس کو, ڈیموگرافکس بھی ملا دیتے ہیں, اور یہاں پہ وہ انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے, ایکٹیویٹیز, انٹرسٹ, اوپینینز اینڈ ڈیموگرافکس, اور وہ اگین اس کو وزٹ کیا ہے ساری چیزوں کو. اچھا, اب میں آپ کو برانڈ پرسنالٹی کی اگزامپل دینی ہے, تو آپ کو پہلی اگزامپل دوں گی کوکو کولا کی, اور میں آپ کو مختلف ایریاز کے گلوبلی کوکو کولا کے ایڈز آپ کو دکھا رہی ہوں, اور جو کہ لیٹن امریکہ, یورپ, ٹھیک ہے جی, انڈیا, یہ تمام ایریاز کے ایڈ ہیں. 4 ایڈز ہیں, آپ دیکھیے گا, اور پھر میں آپ کو اس کے حوالے سے بات کرتی ہوں. Skies ahead, yes, I'm on my way, and there's nowhere else that I'd rather be. Tell everybody I'm on my way, and I'm loving every step I take. For the fat, for the skinny, for the tall, for the short, for those that laugh, for the nearsighted, for those who cry, for the optimistic, for the pessimistic, for those who have it all, for those who have nothing, for the open, for the players, for the closed, for the families, for the anxious, for kings, for magicians, for the committed, for castaways, for the rockers, for those that go, for those who ride the train, for the well-mannered, for those who suffer, for bikers, for the ones who are there, for the ones who work, for the ones who are here, for the romantics, for those who love you, for those who love you not, for those who love you a little, for those who love you a lot, for the tanned, for nudists, for the superstitious, for the originals, for jugglers, for the calculating, for the bald, for sportsmen, for those who read, for those who write, for astronauts, for twins, for the different, for clowns, for those who live alone, for those who live together, for the undecided, for kissers, for the first, for the last, for men, for the cautious, for her, for musicians, for the transparent, for the strong, for the ones who excel, for the ones who participate, for the ones who add, for the ones who won't be silent, for us, for everyone.
अरे मन्नू कहाँ है? अरे हाँ, मन्नू को बुलाओ। मन्नू कहाँ है? अरे बाबा आ रही हूँ। अपनी सीमा को देखने लड़का पहुंचने वाला होगा। एनआरआई है। इंडिया वेरी हॉट ये कंट्री है कि भाटी है। नमस्ते। NRI मतलब ना रहा इंडियन। आओ बेटा। Oh no tea, no ghee. Triangles, lay down. Hey, no tika shika boom boom. बेटा ये तो रिवाज है। Sorry babes, हम रीति रिवाज से एलर्जी हैं। ओह न चैटर्जी न बैनर्जी, ये तो एलर्जी है। इसे तो देसी छौंक लगाना पड़ेगा। Yo, ये रिवाज अच्छा है, ये रिवाज I like. Oh. मेहमानों को ठंडा पिलाना है इस घर का रिवाज, Yeah. लेकिन आप है हाई क्लास, इसलिए आपके लिए खाली क्लास। Santa Claus. अरे भाभी जी, ए देखिएगा, अरे हम तो मान लिया है रीति रिवाज पूरा टोटल। तो ये लीजिए पूरी बोतल। अरे वाह, एकदम लल्लन टॉप। टनाटन। देख ले, जब भी ये कबूतर भड़का लगा देना ठंडे का तड़का। घर में रखिए ठंडा मतलब कोका कोला। ओके ये भी आपने ऐड देखे कोक के, अगेन कोक फॉर एवरीवन, जिसके अंदर उन्होंने, ये हमने ऐड पहले भी देखा है इस कोर्स के अंदर, मगर आपको सिर्फ बता रही हूँ कि उन्होंने बताया कि कोक हर बंदे के लिए अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन की है कि फॉर लोनर्स, फॉर ग्रुपीज, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर हैप्पी पीपल, फॉर बिजी पीपल, फॉर philosophers, फॉर गेमर्स। मतलब उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया, यू थिंक अबाउट इट एंड दे हैव कवर्ड एवरी एरिया कि इट्स फॉर एवरीवन, यू नो। एंड फिर उन्होंने वो हैप्पीनेस, इमेजिनेशन, फैंटेसी को रिवील किया, और ये हमने पीछे भी देखा है कि फैंटेसी को एक फ्रेमवर्क है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में देखा है, ठीक है ना। तो वो उन्होंने वो भी बताया है, हैप्पीनेस, कोका कोला इज ओपनिंग हैप्पीनेस, राइट। और फिर हमने और उसके अलावा जो ऐड देखें उसमें मन्नो भाभी कह के एक है, और ये पुराना सारा ऐड आपको इसलिए दिखाया कि 10-20 साल पुराना ऐड है, ये 10 तो नहीं है, ज़रूर 15-20 साल पुराना ऐड है। और ये इंडिया में क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर्स बहुत मैटर करते हैं ब्रांड्स के लिए, क्योंकि अब देखें उनके कल्चर की रिक्वायरमेंट है, वो ब्रांड एम्बेसडर्स को बहुत हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। क्यों? मैंने कहा ना कल्चर की रिक्वायरमेंट है सोसाइटल, तो कल्चर में उनका रिलीजियस वैल्यूज हैं, क्या है कि वो आइडल वर्शिपर्स है ना, तो मतलब ये कि उनके गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, तो जिनकी वो पूजा करते हैं, तो इसलिए वो स्टार्स हों, खिलाड़ी हों, या और कोई लोकल लीडर्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, उनको वो उसी नज़र से देखते हैं, उनकी वो पूजा करते हैं। तो इस हद तक वो प्यार करते हैं अपने फैंस नहीं है वो, सो दे एक्चुअली पुट देम ऑन पेडेस्टल्स। साउथ में 2-3 हीरोज हैं, जिनमें से इंडिया के साउथ की बता रही हूँ, उसमें से एक है रजनीकांत, आपने नाम सुना होगा। तो वो रजनीकांत अब तो कितना, मतलब ही इज लाइक यू नो वेरी ओल्ड, ही इज रिटायर्ड काइंड ऑफ। वैसे आम आदमी इस उम्र में रिटायर हो जाता है, ये 60+ 70 का है मेरे ख्याल में, और 60 से नहीं 70 डेफिनेटली, आई एम श्योर। मगर ही स्टिल कम्स एज अ हीरो, आपको पता है। और 2-3 जनरेशन वहाँ पे, जो ये चनाए कहते हैं, पहले मद्रास होता था ये चनाए, अब इसका नाम उन्होंने रख दिया, तो वहाँ पे जो है ना इसको पूजा जाता है, इसको गॉड रेवरेंस दी जाती है, ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ कि अमेरिका कह रही हूँ, इंडिया में मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में ब्रांड एम्बेसडर होना बड़ा लाजमी हो जाता है, क्योंकि उनकी कल्चरल रिक्वायरमेंट है। तो ये आमिर खान ब्रांड एम्बेसडर बना था इंडिया का, इंडिया में कोक का, और उसने फिर ये एक रोल प्ले एक्ट किया था, और एक सीरीज आई थी मन्नो भाभी की, और वही उनमें से एक ऐड, ये जो ऐड आपने देखा है वो उसी कैंपेन का जो है एक हिस्सा है। मन्नो भाभी एक कैंपेन चली थी साल में इनकी, और उसमें 3-4 एड्स से डिफरेंट, तो ये आपके साथ शेयर किया। अब ये एड्स देखने के बाद हम अब देखें, ब्रांड पर्सनैलिटी ब्रांड खुद बताता है आपको, और कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। हाँ, तो यू डोंट हैव टू बी ए ट्यूब लाइट के अब लिख के दो यार, लिख के दो, समझ नहीं आई क्या कह रहा है, समझ नहीं आई। एक तो इसलिए आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, नॉलेज दी जाती है ताकि आपको समझ आए, दिमाग के
تمام اپنے سیلز کھول کے بیٹھیں اور سمجھیں. اور تو اسی کہتے ہیں عقلمند کو اشارہ ہی کافی ہے. یہ بھی ہمارا کلچرل محاورہ ہے. اس کے اندر انہوں نے, اور آپ نے ایک وہ ایڈ بھی دیکھا ہوگا جس کے اندر وہ پانڈاز اینیمیشن ہے, پانڈاز نہیں ہے, سنو بیئرز ہیں, اور وہ جو ہے پوری فیملی ہے اور وہ کوک لینا چاہ رہے ہیں, چاند پہ رکھی, وہ کھل نہیں رہی ہے بوتل, چاند کو لیا انہوں نے, کھولا. اب یہ تو میٹافوریکل انہوں نے سمبولزم دکھائی ہے نا. مگر یہ تمام ایڈز دیکھنے کے بعد, ایک میں ہیومر ہے, ایک میں اینیمیشن ہے, ایک میں سلائس آف لائف ہے, ایک میں فینٹیسی ہے, ڈفرینٹ آپ کو, کیونکہ ڈفرینٹ ریجن سے یہ ایڈ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو پولر بیئر ایڈ ہے یہ یو ایس بیسڈ ہے, وہ ایک کوک فار ایوری ون وہ لیٹن امریکن بیسڈ ہے. پھر ہیپینس یہ یورپین بیسڈ ہے, یہ منو بھابھی انڈین ہے. تو اب یہ آپ کو مختلف پیریڈ کے مختلف ریجن کے ایڈ دکھائیں, صرف یہ بتانے کے لیے کہ پرسنالٹی جیسا آپ کی اور میری کنسسٹنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آج ایک ہے پرسنالٹی, اگلے دن ایک ہے تو پھر کہ منڈے والی پرسنالٹی لے آؤ جی, ٹیوزڈے والی لے آؤ, وینسڈے والی لے آؤ. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ پرسنالٹی آپ کی کنسسٹنٹ رہتی ہے. اگر آپ کی پرسنالٹی فریکوینٹلی چینج ہو یا ہو ہی جائے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے. بالکل اسی طرح برانڈ کی پرسنالٹی, اب یہ مارکیٹرز کو پتا ہے. جو نان مارکیٹرز مارکیٹنگ کریں گے ان کو ہرگز نہیں پتا ہوگا یہ کیا چیز میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ نہیں یہ کر دو, یہ کر دو, اب اس سے کچھ نہیں ہوگا. وہ ویسے بڑکے مار کے اپنی آفس میں کوئی اپنی وہ ٹشن بنا رہے ہوں گے, مگر برانڈ کا وہ ستیہ ناش کر رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح آپ کی اور میری پرسنالٹی اوور نائٹ, اوور ویک, اوور منتھس, اوور ایئرس چینج نہیں ہوتی, اسی طرح برانڈ کی بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جس طرح اگر ہم انسان کو کہتے ہیں مینٹلی انسٹیبل ہے تو ہم برانڈ کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ مینٹلی انسٹیبل ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ نقصان دہ برانڈ کے لیے, پھر کیونکہ نا مائنڈ شیئر جو پازیٹیو ہوتا ہے وہ نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں, ریسیڈ. آپ ایووک سیٹ سے اپنا برانڈ کھو کے انرٹ انیپٹ میں چلے جاتے ہیں, اور سبسیکوینٹلی آپ کا مارکیٹ شیئر بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر آپ کوئی مارکیٹ شیئر لے رہے ہیں. تو ان ایڈز میں آپ نے دیکھا کہ happiness is the theme. We are happy. People who drink Coke are happy. So I'm a happy person. I bring people together. I celebrate occasions together. I'm a friend's friend. ٹھیک ہے نا. I care about people. I'm funny. I pull pranks also, but not to hurt anyone. To bring everyone together. یہ دیکھیں, یہ ایک جسٹ ہے ان ایڈس کا. اگر آپ یہ سمجھیں, جو اگر میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا عقلمند کے لیے اشارہ کافی ہے, تو اس میں کئی اشارے ہیں جو آپ کو برانڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ جو ساری چیزیں آپ کو انہوں نے بتائی ہیں, یہ ایمی کا تمنچا نہیں, مطلب انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. یہ برانڈ بہت سارے میسیجز دیتا ہے اباؤٹ اٹس ٹارگیٹ آڈینس, اباؤٹ اٹس پوزیشننگ, اباؤٹ اٹس یونیک سیلنگ پروپوزیشن, اباؤٹ اٹس سیگمنٹیشن, اباؤٹ اٹس پرسنالٹی, رائٹ, about its unique selling proposition. So all these things are right there in their messages. مگر اس کے لیے تھوڑی عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑی نالج کی بھی ضرورت ہوتی ہے. So it's right there. So let's see what Coke has as brand personality for us. Coca-Cola is a well-established person, someone who is the epitome of triumph and success. He is someone who encapsulates the vitality of life beautifully and redefines the collage of life for himself in his own tones. He is an astounding showcase of modernity. آپ نے دیکھا کہ ہی کا پروناؤن یوز ہو رہا ہے, کہ کو جینڈر اس کا مرد کا دیا گیا ہے. But at the same time, his roots are grounded well in tradition and montage of culture and values. Wherever he is, he easily meshes in with the cultural fabric. He loves the time spent with family and friends. He values the existence of close-knit unit, be it his friends or his family. He loves to paint the traditional customs and events with his vibrancy. He is omnipresent, ہر جگہ موجود ہے. ubiquitous یعنی کہ لوگوں کو خوش رکھنے والا, خود خوش رہنے والا, and all pervading, ہر ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے والا, ٹھیک ہے نا. تو یہ برانڈ پرسنالٹی ہے کوک کی. اچھا, اب میں نے آپ سے کہا کہ ہم کوک کو جو ہے کس طرح اس کو انہوں نے جینڈر میل کیا ہے, کہ آپ کہیں گے کہ لال رنگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹسٹکلی سرویز پروف کرتے ہیں. کیا سروس پروف کرتے ہیں, کون سے سرویز ہیں,
गैलप इंटरनेशनल ने इस तरह के सर्वे का यूएस में भी किया हुआ है, यूरोप में भी किया हुआ है, और उनके सर्वेज जो हैं ऑन कलर बेस, और साइकोलॉजिस्ट के हैं सर्वेज जो कलर बेस्ड हैं, और उसमें उन्होंने बताया है कि रेड इज मोस्टली लाइक्ड बाय मेन और ब्लू इज मोस्टली कॉवेटेड बाय विमेन. ठीक है, हैविंग सेड दैट, मतलब रेड इज अट्रैक्ट्स मेन एंड ब्लू अट्रैक्ट्स विमेन, और इसी वजह से जो है रेड रंग रखा गया था कोक कंपनी ने, और अगेन विद इट्स वेव्स एंड कर्व्स, और उसकी बॉटल की एक टिपिकल शेप है, दैट इज ऑल टू अट्रैक्ट men, of course. So Coke itself is a guy, you know, having fun, having adventure, pulling up pranks, bringing in family together. तो वो उसका जो एस्पेक्ट है वो उन्होंने कोक को जेंडर मेल का दिया है. और एज जो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है कि इज अ काइंड ऑफ यूथ, इज अ यंग मैन ऑफ एज ग्रुप बिटवीन 18 to 23-24. ठीक है जी. अब मैं आपको टपाल की ब्रांड पर्सनैलिटी के बारे में हम बात करेंगे, मगर उससे पहले कुछ एड्स देख लीजिए. ठीक है, प्लीज हैव अ लुक. बारिश हो रही है. नए रिश्तों की ज़बान, टपाल फैमिली मिक्सचर, मुकम्मल चाय, मुकम्मल घर. लाल है ये, लाल है ये खुद अपनी मिसाल है, फितरत के सारे रंगों में ये एक अछूता ख्याल है. ये लाल है रिश्तों में, ये लाल है रस्मों में, रंग है ये मेलों का, लाल है ये जज्बों में. इसके होने से हर तरफ के जिंदगी बहार है. लाल है ये, लाल है ये, लाल है, लाल है ये, लाल है ये, लाल है, लाल है ये, लाल है ये, लाल है, लाल है ये, लाल है ये, लाल है. मारे मारे जाओ. गर्मजोशी की अलामत, जिंदा दिली की एक रवायत, खुशी का पहनावा, दर्द बाहों तक मोहब्बत. जिसने भी इसको अपनाया खुशियों से माला माल है. लाल है ये, लाल है ये, लाल है, लाल है ये, लाल है ये, लाल है, लाल है ये, लाल है ये, लाल है, लाल है ये, लाल है ये, लाल है. लाल है तो टपाल है. लागे ना नजर, लागे ना नजर मोरी गई जिधर, मोहे प्यार का मिला नजर. इस प्यार की मैं करूं कदर, जो करूं कदर तो बने हैं घर. टपाल फैमिली मिक्सचर, तेजी, महक और रंग. टपाल फैमिली मिक्सचर, मुकम्मल चाय, मुकम्मल घर. वो ठंडी हो रही है. वो शाम को अम्मी क्या जाना है? तो क्या सोचा? आज रक्षे की आखिरी किस्त है. जी जी अभी लाई. ओ संभल के. जीती रहो. अरे यार, आखिर किस चीज की टेंशन है?
सही फसल भरपूर है बहुत गर्म है बड़ा जालिम विपत्ति आज फिर उसने देर कर दी. अच्छा, नदीम की लड़की देख ली. गुड. ये है हमारी चाय की रिवायत जिसे टपाल दानेदार से बेहतर कौन नहीं जानता. टपाल दानेदार. ये टपाल के एड्स आपने देखे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है. इसमें पहला भी है टपाल का एड जो इन्होंने नेशन वाइड अपनी कैंपेन जब स्टार्ट की थी तब, और वो एक गाने से था. एक फैमिली सिस्टम उन्होंने बताया कि वो बहू है तो पूरे घर के लिए चाय बना रही है, और उसका उन्होंने वो एक तस्वीर कशी कि वो चाय तो बना रही है, चाय सब पी भी रहे हैं. तो वो बताया कि हमारे कल्चर में चाय की अहमियत क्या है. तो चाय इज़ ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन, चाय इज़ ओकेजन ऑफ bonding together, chai is an occasion of discussing out solutions for problems. Chai is a relaxing factor in our households, right? तो वो उसने सारा कुछ बताया. पीछे नैरेटिव सॉन्ग है बैकग्राउंड में, और वो रिनाउंड एक्टर है जो हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं. वो इतना, आपको मैं बताऊं, ये एड जब पहली दफ़ा आया था इट चेंज्ड द मूड ऑफ द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, और वो उसके बाद से इट ब्रॉट आउट अ रेवोल्यूशन इन मेकिंग गुड एड्स. सो दैट पर्टिकुलर एड वाज हाईली अप्रिशिएटेड, और इट सेट द टोन फॉर द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री. तो अगर हम वैसे देखें तो इट ब्रॉट आउट द बेस्ट. और फिर उसके बाद टपाल के एक से बढ़ के एक थे. फिर टपाल रेड का ऐड आया कि लाल के माने क्या हैं हमारी तहजीब में, हमारे तमद्दुन में, हमारे कल्चर में, वो उन्होंने बताया. और फिर इतना ये पहला पाकिस्तान का, ये भी इनको एजाज आता है कि पाकिस्तान का ये पहला ऐड था जो कॉर्पोरेट ऐड था, और इतना सक्सेसफुल ऐड था, और उसमें उन्होंने हर वॉक ऑफ लाइफ को कवर किया, और इतना वो पॉपुलर हुआ कि लाल है तो टपाल है, इनकी जो ये टैग लाइन थी. कि उसके बाद सुप्रीम को अपने रीपैकेजिंग करनी पड़ी, क्योंकि सुप्रीम का पत्ता साफ कर दिया और लोगों के जहन में लाल टपाल ही थी. ठीक है ना. और टपाल दानेदार का जो बॉक्स कलर है, सैशे कलर भी है, वो रेड है. ठीक है ना जी. और टपाल की एक और भी चाय है जो अर्बन मार्केट्स के लिए है, और वो है फैमिली मिक्सचर. फैमिली मिक्सचर का ऐड आपने पहले देखा था, ये जो टपाल का जो गाने वाला ऐड था फर्स्ट वाला, तो वो फैमिली मिक्सचर के हवाले से था. अच्छा, अब अगर आप देखें ना तो फैमिली मिक्सचर येलो है. ठीक है, मतलब इसमें मगर टपाल एज इट्स सेल्फ वो रेड है. सही है. हैविंग सेड दैट, ये वो तमाम एड्स जो कल्चर को जनरेट किया, कल्चर से जनरेटेड थे. मतलब ब्यूटिफुली एक्सिक्यूटेड एड्स बाय अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस वेल. हमने जो फ्रेमवर्क्स, लाइफस्टाइल मार्केटिंग के हवाले से डिस्कस किए हैं पिछले और इस लेक्चर में, उसके हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंटली और बहुत एफिशिएंटली, इफेक्टिवली इन्होंने ये एक्सिक्यूट किया. ठीक है. तो ब्रांड पर्सनैलिटी एक टपाल के हवाले से, टपाल T is a 27-year-old urban female, urban यानी शहरी, with traditions and values running deep in her blood. She did her bachelor's. ये पूरी कहानी बनाई है ना, बहुत ब्यूटीफुल. एक आपको एक synopsis मिलता है about a person. She did her bachelor's from a local women college and was then married to a far-off relative and now lives in a nice little house with her in-laws. The family is well off and well respected in the neighborhood. For Tupal, a happy home is where you invest your heart and soul for the well-being of everyone. She loves exploring new things and trying out new recipes. She believes in taking risks, but after a very analytical decision to move ahead. Tupal loves shopping and usually prefers what is best reviewed by her society. Life is a passion for her and she gives it her best shot always. Tupal is a member of many ladies' committees, societies and clubs. She loves hanging out and having chit-chat with her friends. Brand horoscope भी बता दिया उन्होंने कि वो है वो. अच्छा, अब देखिए ये भी टपाल तो एक फैमिली नेम है. और रंग भी इसका लाल है. कोक का भी रंग लाल था
اور کوک مگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میم آپ نے بتایا کہ وہ اس کا جینڈر میل ہے اور اس کا جینڈر فیمیل ہے, اس کی بڑی آبویس ریزن ہے. اور وہ آبویس ریزن کیا ہے کہ آپ اس کو کلچرل اس میں اگر آپ دیکھیں تو لال, جیسے ٹپال نے خود بھی بتایا کہ کن چیزوں سے اکٹھا ہوتا ہے, اور ان کے اگر آپ ایڈز کو دیکھیں تو اس میں کیئرنگ بتائیے, نرچرنگ بتائیے. تو یہ چیزیں کیئرنگ اور نرچرنگ کس کی ہوتی ہیں؟ یہ جو ٹریٹس ہیں بندے اور بندی میں سے کس کی ہوتی ہیں؟ بندی کی ہوتی ہیں نا. تو اس لیے ٹپال حالانکہ نام مردانہ ہے مگر پھر بھی ٹپال کا جینڈر ایز اے برانڈ جو ہے وہ فیمیل ہے. تو یہ آپ کو 2 ایگزامپلس میں نے ایک انٹرنیشنل گلوبل برانڈ کی بھی دی اور پاکستان کا انڈیجنس برانڈ بڑا سکسیسفل جو ہے آج مارکیٹ میں بڑا ٹف کمپٹیشن یونیلیور کو دیا ہوا ہے, دونوں برانڈز کو, لپٹن کو بھی اور سپریم کو بھی. تو ہیٹس آف ٹو اے لوکل برانڈ. تو بٹ ہیئر اٹ از. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آپ ایک اور ہم برانڈ پرسنالٹی کو کیوں کہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک انٹرنیشنل ایڈ ہے, یہ ہمارے پاس بھی آیا تھا, آج سے کئی سال پہلے لگا تھا, بٹ آئی کائنڈ آف لائک اٹ. آج بھی آپ کو 7 اپ کے ایڈز نظر آتے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ جھلک دیتے ہیں اس سے. یہ فیڈو ڈیڈو اینیمیشن 7 اپ کا ہے, آپ دیکھیے گا پھر ہم بات کرتے ہیں. اوکے جی, یہ دیکھا آپ نے, یہ پورے اینیمیشن تھی, وہ باسکٹ بال کھیل رہا ہے. فیڈو ڈیڈو از اے فن کیریکٹر, ڈوڈل آپ پینسل سے اس کو ڈرا کر سکتے ہیں. پیپل آر گریٹ فینز. آپ اس کو نیٹ پہ جا کے گوگل بھی کر لیں, یو ول فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دا کیریکٹر. بٹ اٹس اے فن کیریکٹر, اسپورٹی کیریکٹر, ہیونگ فن, یو نو. سو اگر آپ یہ دیکھیں نا تو 7 اپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک اس کی برانڈ پرسنالٹی آف کورس میل ہے جینڈر, اور یوتھ ہے. اگین جس طرح کوک 7 اپ کوک کا ہے, کوک یا پیپسی کا ایج گروپ. فن ایکٹیویٹی, آؤٹ ڈور, یو نو, ہیونگ, انجوائنگ لائف, یہ ہے 7 اپ کا اگر آپ پرسنالٹی دیکھیں ان اے نٹ شیل. اور یہی وہ, کیونکہ انٹرنیشنل ایڈ ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی. اچھا, اب آپ اس کا 7 اپ کا اگر آپ کوئی ریسنٹ ایڈ دیکھیں, جس طرح ابھی وہ چل رہا ہے, وہ لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں اور کھانے میں کیا مزہ وداؤٹ 7 اپ, اس میں کیا مزہ وداؤٹ 7 اپ, اور وہ ایک وہ گانا چل رہا ہے. اگین اس میں ینگسٹرز بتائے ہوئے, یہی ایج گروپ کے, ہیونگ فن, پارٹنگ آؤٹ, یہی بتایا نا, چلنگ. اچھا, دنیا بھر میں ایسے ہی ہوگا 7 اپ. مگر آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, 7 اپ ان پاکستان کا پرسیپشن ڈفرینٹ ہے جی. اس کے بارے میں ایٹیٹیوڈ اس برانڈ کے بارے میں ڈفرینٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ 7 اپ کو ایک ہاضمے کا ٹریٹمنٹ سمجھا جاتا ہے, جیسا اینو ہے, ٹھیک ہے, جیسا ہاجمولا ہے, یا کوئی بھی ہے. تو 7 اپ بندے کہتے ہیں کھانے کے ساتھ اگر پینی ہے, یا تو زیادہ کھا لیا تب پی لو, ٹھیک ہے, اس میں نمک, کالی مرچ ڈال کے, لیمبو نچوڑ کے آپ 7 اپ پی لیں. تو یہ ہاضمے کے لیے. اور یا دوسرا یہ ہے کہ 7 اپ ایک میچور ایج کے لوگ پیتے ہیں پاکستان میں, ینگسٹرز نہیں پیتے 7 اپ. اٹس ناٹ اے ڈرنک مینٹ فار دیم. ان پرسیپشن میں آپ کو بتا رہی ہوں, ایکچوئل بھی بہت کم لوگ ہیں, ایکسیپشنز ٹو دی رول. اگر میں ہمیشہ کہتی ہوں کچھ لوگ ہیں جو جوانی سے 7 اپ پی رہے ہیں, بچپنے سے پی رہے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے, ٹھیک ہے, مگر ینگسٹرز 7 اپ پاکستان میں کم پیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اینی ویئر ایلس ان دا ورلڈ. پاکستان میں زیادہ تر 7 اپ میچور لوگ پیتے ہیں, پیپل ان دیئر 30s اور 40s اور 50s 60s, یہ لوگ 7 اپ پریفر کرتے ہیں. یا اگر پیٹ خراب ہو, زیادہ کھا لیا ہو, تو آپ کہتے ہیں تھوڑا سا اگر باہر سے جا کے 7 اپ کی ایک بوتل لے آؤ بھائی, اور اس میں لیمبو نچوڑا, نمک کالی مرچ ڈالی, چمچ ہلایا, گڑگڑ کٹ کر کے پی گئے. یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے پاکستان کے, اور کوئی انکاری نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پرسیپشن 7 اپ کا ایسے ہے. ہمارے پاس ایڈ چل رہے ہیں وہ جو انٹرنیشنل اس کا امیج ہے 7 اپ کے ٹارگٹ برانڈ آڈینس کے حوالے سے, ٹارگٹ آڈینس کے حوالے سے. تو 7 اپ ہمارے پاس کی پرسنالٹی وہ نہیں ہے جو گلوبل ہے, ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. حالانکہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ٹارگٹ مارکیٹ بھی یہی ہے, ہماری پرسنالٹی بھی یہی ہے. اف, یہاں پہ ذرا پھڈا ہو گیا. چلیں, ہوتا ہے, ہونے دیں. بہت عرصے سے اسپرائٹ بھی تیاری کر رہا ہے اپنے امیج کو, مگر اسپرائٹ, who knows Sprite and who cares about Sprite. 7 Up is 7 Up. پاکستان میں تو 7 Up is 7 Up, right? اس کا اسٹیٹس
اس والی ڈرنک کیٹیگری میں تو بڑا کلیئر ہے. اچھا جی چلیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایڈ دکھا رہی ہوں, وہ ہے ایوا. یہ ایک انڈین برانڈ ہے اور یہ ایڈ بھی کوئی 15-20 سال پرانی ہی ہوگا, آپ سمجھ لیں. یہ آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ ایوا ایک ڈیوڈرنٹ ہے اور یہ ڈیوڈرنٹ خواتین کے لیے ایز دا نیم سجیسٹ. یہ ایڈ آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ اس سے برا ایڈ میں نے آج تک نہیں دیکھا, تو پلیز ہیو اے لک. اور یہ اس میں ایک, میں آپ کو پہلے سے بتا دیتی ہوں کہ یہ ایک انڈین وہ ہیں ڈانس پرفارمر ہے, تو پلیز آپ دیکھیے گا اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہے اتی سندری تو گجگامنی بھرت ناٹیہ سمہاسنی من میں تیرے کھوٹ نہیں پن تیرے تن کے درگن مجھے لگے. میری بات من میں لے, ایوا تن پہ لے, ورنہ گرو دکشنا چھوڑ مجھے آگیا دے دے. ایوا ڈیو اسپرے گیٹ دی فلاور پاور. اچھا جی, یہ ایڈ آپ نے دیکھ لیا. یہ ایک انڈین ڈانس پرفارمر ہیں اور کیونکہ ان کا رنگ بے شک شاید اتنا کالا نہ ہو جتنا کہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ اس کے بیک گراؤنڈ بالکل وائٹ ہے, تو آگے جو بھی چنگا بھلا گورا بھی کھڑا ہوگا نا تو وہ بھی ذرا ڈارک لگے گا. کیونکہ وائٹ بیک گراؤنڈ کے آگے کوئی بھی چیز اس سے ہلکی ہو تو وہ ذرا ڈارک لگتی ہے. تو یہ تو خیر انڈین ہے تو مطلب وہاں پہ ذرا کلر ٹیکسچر ہمارے پھر بھی بہتر ہیں, مگر چلیں اس کو رہنے دیں. تو وہ بہت ایک امپیکٹ آتا ہے. پھر وہ کیونکہ ایک انڈین ڈانسر ہیں تو وہ انہوں نے ڈانس کر کے کیا بتایا ہے کہ جی اگر تم نے اپنے ارد گرد ماحول اچھا رکھنا ہے تو, اور اپنی بغلوں سے آپ چاہتے ہیں کہ بدبو نہ آئے, آپ کے کپڑوں سے بدبو نہ آئے, تو آپ ایوا لگائیں. ٹھیک ہے, اب یہ مرد ڈانسر ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں, وہ ٹارگٹ آڈینس کو اپنی بتا رہے ہیں. یہ انڈین ایڈ ہے انڈین آڈینس کے لیے, اور میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ایوا کے لیے ہے, ایوا برانڈ کے لیے ہے, اور ایوا ڈیوڈرنٹس بناتا ہے. ڈیوڈرنٹس کس کے لیے بناتا ہے؟ فار مین نہیں بناتا, فار فیمیل بناتا ہے. اور اگر آپ نے اینڈ پہ دیکھا ہوگا کہ ایوا کی ڈیوڈرنٹس کی رینج رکھی تھی تو وہ سارے پیسٹل کلرز میں وتھ فلاورز اینڈ آل دیٹ اسٹف, تو وہ بندوں کے لیے تو نہیں نا ہے, وہ تو بندیوں کے لیے. تو یہ ایڈ انڈیا میں اتنا ان پاپولر ہوا تھا اور کہ ایوا کو ریٹریکٹ کرنا پڑا. رائٹلی سو کرنا چاہیے تھا کہ بھئی ایک بندہ بتا رہا ہے اور وہ بھی اتنا آپ نے مطلب اللہ معاف کرے کوئی بھدا سا بنا کے بتایا ہے پریزنٹ کر کے, اور وہ اس طرح کی گائریشن کر رہا ہے اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں بھئی دس از سم تھنگ دیٹ یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ, یو نو, مطلب یہ کہ آپ بندیوں کو تو نہیں کہتے تمہارے پاس سے بدبو آ رہی ہے, یو ڈونٹ سے دیٹ. مطلب پولیٹیکلی امپولائٹ ہے کہیں پہ بھی, کسی بھی کلچر میں, کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی ملک میں, ایسٹ میں یا ویسٹ میں. ٹھیک ہے نا جی. تو اور آپ نے اس طرح آپ نے پیش کیا دس ایڈ, the brand could have made it so beautiful, یعنی پیکیجنگ اچھی ہے, نام اچھا ہے. I don't know کہ ان کے فریگرنسز کیسی ہیں, مگر اسیوم کر رہی ہوں نا, میرا یہ پرسیپشن ہے, مگر یہ ایڈ نے اس برانڈ کی پرسیپشن کا نیز تو نابود کر دیا. So they had to retract that ad, this ad immediately, اور اس کی جگہ پہ دوسرا ایک ایڈ لے کے آئے جو کہ میں یہ نہیں کہوں گی بہت اعلیٰ تھا, مگر بفٹنگ تو تھا کہ وہ جیسا نام ہے, جیسی پیکیجنگ ہے, جو چیز وہ بیچ رہے ہیں جو کہ فریگرنس ہے, تو اس کے لحاظ سے تو ہر جگہ ایک تو انڈینز کو بڑی بیماری ہے, ود آل ڈیو اپالوجی ٹو دیم, ان کو بڑی بیماری ہے انڈین مارکیٹرز کو کہ اپنے ایڈورٹیزمنٹس میں وہ ہیومر بے تحاشا استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی چیز ہو نا, قلم ہو, دوات ہو, پرفیوم ہو, موٹر گاڑی ہو, اس میں ہیومر اپیل اپنے ایڈورٹیزمنٹس میں ضرور ڈالتے ہیں. تو یہ ایک ان کی ویکنس ہے. وہ اس کو اسٹرینتھ سمجھتے ہیں کہ ہیومر ہمارا بہت اعلیٰ ہے, ہم بہت برداشت کرتے ہیں, بہت انجوائے کرتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بونگیاں بہت ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک شدید بونگی آپ کے سامنے ابھی میں نے یہ پیش کی. تو یہ کنکلوڈ کرتا ہے ہمارا یہ سیگمنٹ, یہ سیکشن جو ہم نے پرسنالٹی اور لائف سٹائلز کو لے کے کیا تھا, جو پچھلے لیکچر میں بھی تھا, اس لیکچر میں بھی تھا. آج ہم نے 2 پرسنالٹی اسٹیٹمنٹس برانڈ کی ڈسکس کی, سمجھائیں, بتائیں. ایک کوک ایز اے گلوبل برانڈ اور ایک ٹپال ایز اے انڈیجنس برانڈ, اور پھر آپ کو 2 اور ایکسٹرا برانڈز کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو portray کر رہے ہیں. تو with this I conclude the lecture. Till next time. Thank you. اللہ حافظ.